अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। क़ुरान मजीद आए इताअत कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि ऐ ईमान वालों, या वो लोग कि जो ईमान लाए, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो, कि जिससे मुराद मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इस आय शरीफा के ज़िम्मे लीडर के हुकूक़ और ज़िम्मेदारी के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने तीसरे मरहले में है। अब तक की गुफ्तगू में मुक़द्दमे में हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि माशरे के लिए उम्मत, निज़ाम और लीडर तीनों का होना और तीनों का परफेक्ट होना ज़रूरी है। सही लीडरशिप उम्मत को बिल्डअप करती है, उम्मत साजी की तरफ लेके जाती है, और बातिल या गलत लीडरशिप उम्मत को गुमराह कर देती है, ज़वाल की तरफ और बर्बादी की तरफ लेके जाती है। कल की गुफ्तगू में ये बात अर्ज़ हुई थी कि ये आय शरीफा की जिसमें 3 इताअत की बात की गई है, ये तीनों इताअत का मतलब ये है कि ये तीनों इताअत एक ही इताअत है, यानी तीनों में आपस में फ़र्क नहीं है, तीनों एक ही सिस्टम की इताअत करवा रहे हैं। लीडर की ज़िम्मेदारी यही है कि वो अल्लाह की इताअत करवाए, अल्लाह को यानी उम्मत को अल्लाह की इताअत की तरफ लेके जाए और ख़ुद भी अल्लाह के उस निज़ाम का पाबंद हो, उम्मत को भी निज़ाम का पाबंद बनाए। अगर वो अल्लाह की इताअत के मुकाबले में अपनी इताअत करवाता है तो फिर वो ताग़ूत है, और अगर इलाही क़ानून के मुकाबले में अपना क़ानून बनाता है तो ये शिरक है जो जायज़ नहीं है। इसी तरह लीडर का हक़ है कि जब वो निज़ाम के मुताबिक रहनुमाई करे तो उसकी इताअत की जाए, क्योंकि ये उसकी नहीं बल्कि दरवाक़े निज़ाम की इताअत है, अल्लाह की इताअत है। हम ये नहीं सोचें बाज़ औक़ात जो मुश्किल होता है तकब्बुर, लोग क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं, कभी तकब्बुर होता है, कभी गफलत होती है, कभी अदम मार्फत होती है। लोगों के जहन में ऐसा होता है कि लीडर हमारी बातों को माने, जो हम कहते जाएं वो करता जाए, ये गलत है। ठीक उसी तरह ये गलत है जिस तरीके से आज बाज़ इदारों में लोगों के जहन में ये होता है कि ख़तीब मिंबर पे जाके वही बोले जो हम चाहें, तो वो भी गलत है। उसी तरीके से लीडर को अपना पाबंद बनाना भी गलत है। खूब, यहाँ से आज की गुफ्तगू शुरू की जाती है। आज की शब, यानी ये जो जिस गुफ्तगू हो रही है ये दरवाक़े शब क़द्र है, दूसरी शब क़द्र है, और उसके साथ साथ शब शहादत है। हम लोग अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि इस शब क़द्र की बरकतें, रहमतें जो फ्यूज़ हैं उनको दरक कर सकें, और शब शहादत के उन्वान से मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हम लोग अहया करने की, ज़िंदा करने की कोशिश करें। क्यों ना इस शब में हम अल्लाह से मौलाए कायनात की सीरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ मांग लें, मौलाए कायनात की सीरत मांग लें कि पालने वाले हमें ऐसी तौफ़ीक़ दे कि हम मौलाए कायनात की सीरत को अपना लें। और इससे बड़ी कायनात में और दुनिया में कामयाबी क्या हो सकती है कि इंसान मौलाए कायनात की सीरत को अपना ले, और दरवाक़े यही मफ़हूम विलायत है। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि आलम इस्लाम और बिलख़ुसूस दुनिया में आलम इंसानियत के जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात हल हों। जो
مریض ہیں اللہ ان کو جلد از جلد شفا عنایت فرمائے، اور بالخصوص جو دنیا میں نظام ظلم اپنی اوچھی حرکتوں کو دکھاتا جا رہا ہے، یہ ناکام ہو، اس کی حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں، اور وہ لوگ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ان کی آواز مضبوط ہو، اس میں استحکام پیدا ہو۔ جو نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ ان کو بھی آواز اٹھانے کا حوصلہ ہو یا ہمت ہو، اور توفیق حاصل ہو کہ وہ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے اپنے اس مذہبی اور ایمانی فریضے پہ عمل کر سکیں۔ خوب، یہاں پہ کل کی گفتگو کے بعد کی جو یہ مشکلات تھیں کہ لوگ لیڈرشپ کو نہیں فالو کر رہے تھے، اس کی وجہ تھی، وجہ بتائی گئی، جو حالات تھے۔ اصل جو کامیابی کی جگہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا، اور اس مفہوم کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ بعنوان مثال ہم یہ آیت شریفہ پیش کر رہے ہیں، مشہور ہے، آپ نے اس کے علاوہ بھی اس آیت شریفہ کو سنا ہوگا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پس اے پروردگار، پس آپ کے پروردگار کی قسم، اے میرے حبیب آپ کے اللہ کی پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہیں بن سکیں گے۔ مسئلہ کامیابی کا اور اس کا نہیں ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک صاحب ایمان نہیں بن سکتے، مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مفسرین اس بات کو مانتے ہیں، اور عقل بھی کہتی ہے کہ رسول کو بنانے کا مطلب یعنی رسول کے سسٹم کو بنانا، یعنی جو آدمی بھی اس سسٹم کو لے کے چلے، ورنہ پھر یہ آیت تو رسول کی وفات و شہادت کے بعد تو پھر یہ آیت منسوخ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب رسول سے خطاب ہے، رسول کے بعد تو کوئی اس کام کو نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکیں گے جب تک کہ آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ بنائے۔ اور مسئلہ یہاں پہ حکم بنانے سے تعبیر یہ کہ آپ کی حکومت، مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف حاکم کا کام صرف اختلاف میں نہیں ہوتا ہے، یعنی پورے لیڈرشپ حکم نہ بنائے۔ اور پھر اس کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا بھی احساس نہ کریں۔ یہ ہوتا ہے، بہت لوگ مسئلہ لے کے آتے ہیں پوچھنے، اختلافات کے معاملات کو پوچھنے آتے ہیں، اور جب ان کو بتا دو، اگر ان کی مرضی کے مطابق بتا دیا تو کیا کہنا، آپ بہت اچھے عالم ہیں، آپ سے بڑا کون ہے پڑھا لکھا ہے، بہت ہی آپ کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو پھر دیکھیے، اور یا بعض اوقات اگر نہ بھی ہمت پڑے کہنے کی اور مصلحتاً نہ کچھ کہہ سکیں، تو اب وہ اپنے مسئلے کو لے کے اور الگ الگ انداز سے الگ الگ لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنا تو سوال کرنے والوں کو بھی آج کل سب کو معلوم ہوتا ہے کہ سوال کا انداز بدل دو، جواب کا انداز بدل جائے گا۔ اگر بالفرض انداز بدلنے سے اور ان ساری محنتوں سے یوں کہا جائے کہ یہ ساری فریب کاری اور چال بازی سے اپنے مطلب کا سوال مل جائے، تو اگر 10 آدمیوں نے ان کی مرضی کے خلاف جواب دیا ہے تو وہ سب بیکار۔ جس ایک آدمی نے ان کی مرضی کے مطابق جواب دے دیا، بس وہ پرفیکٹ عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ پوچھنے گئے تھے، پوچھنے کے بعد آپ کے دل میں حرج ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اگر دین کے قانون اور نظام و سسٹم کے مطابق وہ جواب پرفیکٹ تھا تو دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ولو یہ کہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو۔ اور اگر وہ دین کے قانون کے مطابق پرفیکٹ نہیں تھا تو پھر اس پہ اقدام کریں، وہ بھی دوسرے کے پاس جانا یا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، ولو یہ کہ وہ ہماری مرضی کے عین مطابق ہو۔ معیار یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق، عموماً فیصلوں میں یہی ہوتا ہے کہ فیصلہ اگر مرضی کے مطابق ہو گیا تو کیا کہنا، بہت اچھا، اور اگر فیصلہ مرضی کے خلاف ہو گیا تو پھر انسان اس کو یا ایکسیپٹ نہیں کرتا، اگر ایکسیپٹ کرتا بھی ہے تھوڑا سا دل میں ایک تنگی سی ہوتی ہے، حرج۔ تو قرآن مجید کی آیت شریفہ اسی کی طرف احساس دلا رہی، اسی کا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں حرج نہ محسوس کریں
کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اور ایسا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور رسول صحیح سے شاید بات کو سمجھ نہیں پائے ہوں گے. نہیں، اگر فیصلہ ہو گیا تو پھر اب وہ اسی کو خوشی خوشی لیں. یہ بات ہم نے کسی جگہ پہ عرض کی تھی، اور بہرحال یہاں پہ عین موضوع کے مطابق ہے، یہ چھوٹی سی گفتگو ہے تو عرض کر دیں. دیکھیں، اگر فیصلہ واقعی فیصلہ ہے تو کسی کے خلاف نہیں ہوتا ہے، دونوں کی حمایت میں ہوتا ہے. یہ جو فکر آتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے موافق گیا، ان کے خلاف گیا، یہ فکر مادیت کی فکر کے نتیجے میں ہے. لیکن روحانیت کی فکر کے نتیجے میں فیصلہ کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہوتا، دونوں کی حمایت میں ہوتا ہے. مثال دیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. مثلا بالفرض 1,00,000 روپے کو لے کے، ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا بڑی مثال دیں، چھوٹی مثال ہوگی تو آدمی کو حرج نہیں ہوتا ہے، 150 کی بات ہو تو یوں ہی چھوڑ دے گا. بالفرض 1,00,000 روپے کو لے کے 2 لوگوں میں اختلاف ہو رہا، جھگڑا ہو رہا تھا. ابھی تھوڑا سا وہ جیسا بھی معاملہ ہو، یہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا ہے کہ ان کا ہے. آپ کے پاس آئے فیصلے کے لیے کہ آپ فیصلہ کیجئے کس کا ہے. جب مادی فکر کے حساب سے آدمی، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ فیصلہ کریں گے تو جو دلائل ہے دیکھیں گے، ثبوت دیکھیں گے، سب دیکھنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ فلاں کا ہے، فلاں کا نہیں ہے. تو جس کا فیصلہ ہوگا اس کو پیسہ مل جائے گا، اور جو فیصلے میں جس کے لیے نہیں کہا جائے گا اس کو پیسہ نہیں ملے گا، اس کو دینا پڑے گا، دونوں واپس چلے جائیں گے. اب اگر اس کو مادی فکر کے حساب سے دیکھیں کہ مادی فکر میں ہوتا کیا ہے کہ کامیابی انسان کی ہے کہ پیسہ مل جائے، کامیابی انسان کی ہے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو جائے، کامیابی انسان کی ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہی فیصلہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں جب اس کو نہیں ملا تو ناکام ہوگا، وہ منہ لٹکائے ہوئے سوکھا سوکھا سا نکل گیا 1,00,000 ہاتھ سے، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری بات قبول نہیں کی گئی. آپ دیکھیں یہ سارے جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ مادیت یا خود پسندی کے محور میں گھوم رہے ہیں، اسی کے آس پاس. پیسہ نکل گیا ہاتھ سے، کس چیز کا افسوس، کیوں حرج ہے؟ پیسے کے جانے کا ہے تو مادی پرابلم ہے. ہماری بات نہیں مانی گئی یعنی ہم پرابلم، اور جو پرابلم ہے خود پسندی پرابلم ہے. ہماری بات نہیں سنی گئی، ہم تو مادی فکر کے حساب سے آدمی کیس ہارتا ہے. لیکن اگر انسان کی فکر روحانی فکر ہے تو کبھی کیس نہیں ہارتا ہے. جس کو پیسہ ملا وہ بھی جیتتا ہے، جس کو نہیں ملا وہ بھی جیتتا ہے. کیسے؟ اس کو مل گیا، اس کا حق تھا، مل گیا، جیت گیا. وہ جس کو نہیں ملا وہ اس لیے جیتا ہے کہ اس کے پاس اس کا حق نہیں تھا، دوسرے کا حق تھا. اگر یہ اس کے پاس رہ جاتا تو روز محشر اس کو اس 1,00,000 کا حساب دینا پڑتا، حق الناس ہوتا، وہاں پہ ادا نہیں کر پاتا، نہ نے کتنی مشکلات میں مبتلا ہوتا، نہ نے کتنا اس کا جبران کرنا پڑتا، ایک آفت و مصیبت ہوتی. الحمدللہ کہ دنیا میں یہ بوجھ ہمارے سر سے اتر گیا، روز محشر کے لیے ہم سبکدوش ہو گئے اس بوجھ سے. تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم جیت گئے کیس. اگر روحانی فکر ہوگی تو خوش ہوگا، مادی فکر ہوگی تو خوش نہیں ہوگا. 2 لوگ جب اختلافات کو لے کے آتے ہیں تو دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، فیصلہ ہمارے مطابق، ہم تو صحیح ہیں ہی، اپنی فکر کو تبدیل نہیں کر پاتے، تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ لہٰذا یہ جو تصور ہمارے یہاں آتا ہے کہ ہم کیس جیتے ہیں یا ہارے ہیں، کوئی نہیں ہارتا ہے، سب کیس جیتتے ہیں. کیونکہ ہم گئے ہی حاکم کے پاس، قاضی کے پاس اس لیے ہیں کہ وہ حالات کو دیکھ کے، دلائل کو دیکھ کے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہم کو بتائے کہ حق کس کا ہے، نہ کہ اس لیے گئے ہیں کہ اپنی بات کو تھوپ کے اس کے منہ سے اپنی بات کو نکلوائیں. آج کل بہت ساری رپورٹ آ رہی ہیں ملک کے اعتبار سے بھی ان چیزوں کو لے کے. کیسا عدلیہ، اب آپ دیکھیں نا، اس کے بعد لوگوں کو کتنا بھروسہ رہ گیا، کتنے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو برا لگے گا لیکن اعتبار باقی رہے گا. تو بہرحال یہاں پہ گفتگو سے ہٹ کے تھی کہ وہ اپنے دل میں حرج بھی نہ محسوس کرے. تو اگر اس کا روحانی مزاج ہوگا تو حرج نہیں محسوس کرے گا. ایسے ہیں لوگ، روایات میں ایسے افراد ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اور پھر بھی وہ مولا کائنات کا قصیدہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ دنیا میں پارٹی بازی کرنا، لیکن مولا نے اس کو عذاب الہی سے بچا لیا، آخرت و عاقبت کی مشکل سے بچا لیا. پھر اس کے آگے آیت شریفہ کہتی ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائے. جو بھی آپ نے فیصلہ کر دیا سر آنکھوں پہ، یہ قبول.
در واقع یہ لیڈرشپ کا حق ہے کہ قانون اسلامی کے مقابلے میں ایسی مثالیں ہوتی ہیں، آتے ہیں آدمی، جس دن ان کے مطابق ہو گیا فیصلہ، کیا کہنا، بہت اچھے ہیں، پھر خوب تعریف ہوگی، آپ کی مدح ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جس دن خلاف ہو گیا تو پھر دھمکی بھی، پرابلم بھی، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بیوقوف بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے۔ حقیقت میں یہ لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ اس کو کہتے بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان فیصلوں میں بھی اپنی بات کو اٹھائے یا کسی کام میں بھی اپنی بات کو اٹھائے تو اس کو لیڈرشپ نہیں کہتے، یہ بیوقوف بنانے والی باتیں۔ لہٰذا آج آپ دیکھیں وہی قومیں کامیاب ہیں کہ جو لیڈرشپ کے حقوق کو ادا کر رہی ہیں، اور بھلے یہ کہ دنیا کتنی ان کے مقابلے میں آ جائے۔ بہت کلیئر ساری باتوں کو چھوڑ کے ہم دیکھیں، پہلے ہم تاریخ سے مثال دیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ اصحاب، وہ لوگ کہ جو مولا کائنات کو فالو کرتے تھے، مولا کائنات کی مانتے تھے، وہ کامیاب زندگی گزار کے گئے، آج تک ان کی مثال ہوتی ہے۔ قومی اعتبار سے قوموں نے جب تک مولا کائنات کو فالو کیا اس وقت تک آپ دیکھیں قومی اعتبار سے کامیاب رہے۔ اتنی بڑی جنگ صفین کہ جس میں مقابل نے نگیٹو پروپیگنڈا، اسلحہ، خزانہ، مین پاور، مکاری، عیاری، دھوکے بازی، چالاکی، سب ہر طرح کے حربے استعمال کر لیے، لیکن مولا کائنات سے نہیں جیت پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جو قوم مولا کائنات کے ساتھ تھی وہ مولا کائنات کے یعنی لیڈر کے حق کو ادا کر رہی تھی، لیکن جب اس نے آخری حربہ اپنایا، نیزے پہ قرآن کو بلند کیا، تو اسی قوم میں سے جو احمق لوگ تھے انہوں نے حق کو ادا کرنا چھوڑ دیا اور علی کے مقابلے میں آ گئے۔ وہ جنگ کہ جس کو مولا کائنات نے صفر سے شروع کر کے، یعنی جب اٹیک ہوا تھا، دفاعی جنگ تھی، صفر سے شروع کر کے، ایک دم زیرو سے شروع کر کے مولا کائنات یہاں تک لے کے آئے اور جیت گئے۔ اتنا جیت گئے کہ مالک اشتر دشمن کے خیمے کے سامنے پہنچ گئے۔ جب اپنی ہی قوم نے حق کو ادا کرنا چھوڑ دیا تو مالک اشتر کو بھی دشمن کے خیمے کے سامنے سے واپس آنا پڑا، اور یہ امام علی کی مظلومیت ہے، یہ امام علی کی غربت ہے، یہ امام علی کے ساتھ زیادتی ہے کہ جو امام علی کو ان مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ لیکن یہ ہوا کیا؟ کیوں؟ اگر یہاں پہ بھی امت اور قوم مولا کے حق کو ادا کرتی تو جنگ بھی جیت جاتے مولا، اور بعد کی بہت ساری بدبختیوں سے قوم محفوظ ہوتی۔ یا اور اس سے پہلے کا آگے سین دیکھیں، وہ موقع یاد کریں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے، آپ کی آنکھ بند ہوئی، اور اس کے بعد اب مسئلہ یہ تھا کہ رسول کا جانشین کون ہو، تو رسول اعلان کر کے گئے تھے۔ امت کا تقاضا یہ تھا کہ لیڈر کے حق کو ادا کرتے ہوئے آگے سامنے کھڑی ہوتی اور بولتی کہ ہمارا جو لیڈر تھا وہ اپنے بعد کا لیڈر طے کر کے گیا ہے، لہٰذا ہم کو اس کے مقابلے میں کوئی اور لیڈر نہیں چاہیے، اور یعنی جو طے کر کے گیا ہے وہ صحیح طریقے سے طے کر کے گیا، طے کرنے والا بھی معصوم تھا، اللہ کی طرف سے طے ہوا ہے، اس میں کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لہٰذا ہم کو تم سے کوئی لیڈر نہیں چاہیے۔ کیوں مسائل پیدا ہوئے، کیوں مشکلات؟ اس لیے کہ قوم نے لیڈر کے حق کو نہیں ادا کیا۔ نقصان کس کو ہوا؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی کو نقصان ہوا، صدیق طاہرہ نے بھی جو قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں اسی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دی ہے۔ اگر صدیق طاہرہ خاموشی سے گھر میں بیٹھ جاتی، مولا کائنات خاموشی سے گھر میں بیٹھ جاتے، تو ذاتی اور مادی اعتبار سے کوئی ان کا نقصان نہیں تھا، لیکن علی کا اپنا نقصان وہی نقصان علی سمجھتے ہیں جو اسلام کو ہو، لہٰذا امام علی نے اس کو اپنا نقصان سمجھا، صدیق طاہرہ نے اس کو اپنا نقصان سمجھا، قیام کیا، ہر طرح کی قربانی دی۔ لیکن نقصان اصل کس کا ہوا؟ جو امت تک فائدے پہنچنے والے تھے وہ فائدے نہیں پہنچ پائے، وہ فائدے رک گئے۔ یعنی اگر امت لیڈر کے حق کو ادا نہ کرے تو لیڈر سے جو امت کو فائدہ پہنچنے والا ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچتا ہے، رک جاتا ہے۔
اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لیڈر سے امت کو کیسے فائدے پہنچتے ہیں. کچھ فائدے اس کی صلاحیت کی بنیاد پہ پہنچتے ہیں، کچھ فائدے اس کے عہدے و مقام کی بنیاد پہ پہنچتے ہیں. یہ چیزیں وہی کہ ہمارا ایگو، ہماری انانیت، ہماری اپنی دکان، ہمارا اپنا ذاتی معاملہ، ہمارا اپنا ذاتی چیزیں، ان سب کے نہ ٹوٹنے کی بنیاد پہ یہ حالات پیش آتے ہیں کہ پھر لیڈر کے حق کو ادا نہیں کیا جاتا. کیسا نہ ہو کہ پھر ہماری دکان بند ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے مسئلہ کھڑا ہو جائے، ہمارے سامنے معاملہ پیش آ جائے. لہٰذا مولا کائنات کا حق نہیں ادا ہوا. اور یہ تو ہمارے سامنے اتنی مثالیں ہیں کہ ہماری قوم میں تو یہ بات ایک دم کلیئر ہونی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ غافل بنایا گیا، تحلیل نہیں پیش کی گئی، انالائز نہیں کیا گیا. خالی وہ جو ہے ایک ہائی لائٹ اور واہواہی کے انداز میں یہ سب باتیں پیش ہوئی ہیں. تو ہماری فکریں نہیں کھل پائی ہیں سامنے کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکیں. لہٰذا قوم کی ناکامی آپ دیکھیں کہ اس نے لیڈر کا سپورٹ نہیں کیا، لیڈر کے حق کو ادا نہیں کیا. یا جو ہم نے ابھی کل کی گفتگو میں مثال دی تھی، جناب مسلم کے حق کو نہیں ادا کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے حق کو نہیں ادا کیا گیا، امام حسن علیہ السلام کے حق کو نہیں ادا کیا گیا، دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کے حق کو نہیں ادا کیا گیا. قوم بدبخت ہوتی رہی. اور آج بھی قوم کا وہ شعور نہیں ہے کہ جس معیار پہ حق کو ادا کرنے کا جذبہ ہو وہ قوم میں ہو. نہیں ہے. اگر ہوتا تو امام کا ظہور ہو گیا ہوتا. جو ہمارے اوپر لیڈرشپ کا حق ہے، بھلے ہی ہمارے اپنے حساب سے ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوں، اپنے کام کو بہت بڑا سمجھتے ہوں، سب کچھ اپنی جگہ پہ، ہم میں یا کسی میں کوئی نہ کوئی تو ایسی پرابلم ہے جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا. اس میں ہم کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اپنے نفس کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کون سی ایسی ہمارے اندر کمی ہے. کیونکہ ہم یعنی کئی ہم مل کے، ہر آدمی اگر اپنے کو سوچے گا تبھی تو قوم بنتی ہے، تبھی تو امت بنتی ہے. ہر آدمی اپنے کو دیکھے. آیا ہمارے اندر ہمارا نفس اس بات پہ راضی ہے کہ قانون اسلام کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں، یا ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق قانون اسلام کو موڑ کے اور کوئی آسانی کا راستہ نکال لیں کہ جس میں لوگوں کو یہ بھی نہ لگے کہ ہم نے دین کو توڑا ہے، بظاہر دین بھی ساتھ میں رہے لیکن در واقع اپنا کام نکل جائے. خب یہ آدمی امام کا منتظر اور ناصر نہیں بن سکتا ہے. اس آدمی کی بنیاد پہ امام ظہور نہیں کریں، کیونکہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یوز کر رہا ہے. وہ کلمات قصار میں جمعے میں جو گفتگو ہوئی، ابھی ایک دو کلمہ پیچھ پہلے کی بات ہے کہ جب امام نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں کے متعلق کہ یہ دین کو استعمال کرتے ہیں، چالاک قسم کے لوگ ہیں. خوب ایسے لوگ ہیں معاشرے میں کہ جو دین کو استعمال کر کے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. بھی اس پہ گفتگو ہے، نہیں معلوم آج یا کل ہم وہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ، کہ اس پہ ایک گفتگو ہے چھوٹی سی. اور مولا کائنات کے زمانے میں ہی وہ مسئلہ پیش آیا کہ لوگ چاہتے تھے کہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کو یوز کیا جائے. آدمی چاہتا ہے کسی کو بنانا اس لیے کہ اس کو یوز کریں، یوز کر کے اپنے ذاتی فائدے اٹھائیں. کچھ لوگ تھے چاہتے تھے کہ مولا کائنات حاکم بن جائے، خلیفہ بن جائیں تو ہم ان کو یوز کریں. اب ٹھیک ہے وہ الفاظ نہیں، نعوذ باللہ، مولا کو یوز کریں. انہوں نے الفاظ کو نہیں ادا کیا ہوگا، لیکن مقصد ہی تھا کیا یوز کریں کہ ہم کو اپنے حساب سے دولت مل جائے، عہدہ مل جائے، فلاں فلاں. جب نہیں ملا تو مخالف ہو گئے. تو ایسے لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کی گفتگو پیش کریں گے. خوب ہم آج یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ قومیں کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے لیڈر کے حق کو ادا کیا. تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ہیں، ہم نے بات پیش کی، آج بھی ایسی مثالیں ہم آپ کو مثال دیں. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ مشکلات کے باوجود بھی ان قوموں میں استحکام پایا جا رہا ہے، مضبوطی پائی جا رہی ہے. جمہوریہ اسلامی ایران، ٹھیک ہے وہ ایران امریکہ کے حملے ہیں، اٹیک ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ روحانیت کے خلاف قیام کر لیں اور رہبریت کے خلاف. اور ہوتا ہے بعض اوقات بعض سادے قسم کے لوگ، لیکن بہت جلدی ان کو ہوش بھی آ جاتا ہے، پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں. لیکن اصل جو وہاں کی اکثریت ہے وہ نظام ولایت فقیہ کو قبول کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے. اور آج یہ نظام چونکہ ایک لاجک کے مطابق ہے، الہی قانون کے مطابق ہے، لہٰذا آج دنیا کے اکثر ملکوں میں اس نظام کو ہر سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی قبول کر رہا ہے. ہر قاعدے کا آدمی اس کو قبول کر رہا ہے، اکثریت اس کو قبول کرتی ہے.
پورے ملک کا سسٹم نظام ولایت فقیہ کی اطاعت میں چلتا ہے. نتیجہ آپ دیکھیے کہ کتنی ترقی کر رہا ہے ہر روز. اور ایسا نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے وہ ترقی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کی سرپرستی میں ترقی ہوگی تو کیا ہوگی، مسجدیں اچھی بن جائیں گی، نماز مثلاً لوگ جو ہے وہ آدھے گھنٹے جگہ 1 گھنٹہ پڑھنے لگیں گے، 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے پڑھنے لگیں گے، روزے زیادہ رکھنے لگیں گے. نہیں، یہ تو عبادت کی ترقی ہے اپنی جگہ، وہ جتنا مناسب ہے معقول ہے، حد سے زیادہ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن آپ اس ترقی کو دیکھیں، وہاں پہ سائنس کی بھی ترقی ہے، اکنامیکل سسٹم کی ترقی ہے. پولیٹیکل اعتبار سے پوری دنیا کب سے ایران کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن ہر آدمی کو ذلت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے دشمن کو. خوب یہ پولیٹیکل ترقی کی علامت ہے. یہ اسلام کے سسٹم کے ہم اور اسلام کے نظام کو ماننے کی ہم باتیں بتا رہے ہیں، نہیں کہ کسی ملک اور کسی فرد کی. دنیا کے ہر شعبے میں ترقی ہے، میڈیکل میں ترقی، اکنامیکل سسٹم میں ترقی، ایجوکیشن کے سسٹم میں ترقی، ہر سسٹم میں ترقی، اور ہر روز ترقی کر رہا ہے. جبکہ دوسری طرف سے روکنے کے لیے اتنی ساری پابندی، سب سینکشن. اب آپ دیکھیں کہ یعنی 1-2 فکر اس وقت دنیا میں ہے، اور ہماری قوم میں بھی وہ فکر ہے. ایک فکر یہ کہ جو اسلام کہتا ہے کہ وہ آدمی تمہاری لیڈرشپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جو تم کو اللہ سے نزدیک لے آ سکے، یعنی وہ آدمی جس کے پاس دین کا علم ہو، وہ لیڈرشپ کے لیے بہتر ہے. دنیاوی فکر یہ کہتی ہے کہ جو آدمی دنیاوی معاملات، اور ابھی اس کو انڈرسٹوڈ رکھا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا زبان سے، تھوڑا چال فریب، یہ ساری چیزیں دنیاوی پالیٹکس میں ماہر ہو، وہ تمہاری لیڈرشپ کے لیے بہتر ہے. اس کی مثال جب بہت اپنے کمال پہ پہنچتی، اس اعتبار سے بلندی پہ پہنچتی ہے، تو آج امریکہ ہے، اسرائیل ہے، برٹش ہے، یہ لوگ ہیں. اور جب روحانی لیڈرشپ کی مثال اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو ایران ہے. یہ ساری لیڈرشپ مل کے ایران کے مقابلے میں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن آج تک ایران کو نقصان نہیں پہنچا پائے صحیح معنوں میں. اور دونوں کے مقابلے میں یہ لوگ روز بروز پست ہوتے جا رہے ہیں. دنیا خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ امت کے لیے بہترین لیڈرشپ کون سی ہے. یہ جو فکر ہے، اور یہ فکر بعض اوقات ہماری قوم میں بھی پائی جاتی ہے. مولوی تو کیا کر سکتا ہے، مولوی تو کچھ نہیں کر سکتا، مولوی ناکارہ ہے. وہ آپ کی پرابلم ہے کہ آپ نے دیکھا ہی کسی غلط آدمی کو ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک پورا اس کے اوپر پوری گفتگو ہے کہ جس طریقے سے ہمارے اسکولوں پہ اٹیک کیا گیا، اس میں تربیتیں تبدیل کی گئیں، وہ اس طریقے سے ہمارے حوضوں پہ اٹیک کیا گیا. اس کا اثر ہے، اس کا آؤٹ پٹ ہے. آج ہیں وہ مسائل، ایسا نہیں ہے کہ اس سے انکار ہے، مشکلات ہیں. لیکن اگر ڈاکٹرز کی صف میں کچھ ڈاکٹر خراب نکل آئیں گے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم علاج کرانے کے لیے ڈاکٹروں کو چھوڑ کے انجینئروں کے پاس جائیں گے. اس کا حل ڈھونڈیں گے کہ ہم ان میں سے صحیح کو تلاش کریں، اور جب صحیح مل جائے تو علاج کرا لیں. لیکن جب ایگو بن جاتا ہے تو پھر انسان صحیح کے سامنے بھی اپنے کو تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ مشکل پیش آتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو سسٹم ہے لیڈرشپ کا، اس میں سے آج دنیا میں کون سا سکسیس ہے. ایک طرف سے ایران کی جس کی لیڈرشپ روحانی لیڈرشپ، حزب اللہ کی جس کی لیڈرشپ روحانی، وہ بھی انہی مسائل سے گزر رہی ہے. پوری دنیا مخالفت، یہ وہ ہنگامہ، سر پہ بیٹھا ہوا اسرائیل مخالفت کر رہا ہے، حتیٰ الیکشن تک میں دخل دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ابھی نئی وجود میں آئی حشد الشعبی، امکانات کم، وسائل کم، مالی مشکلات، اسلحے کی مشکلات، فلاں مشکلات، لیکن ان سب کے باوجود دنیا ان کی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ شخص سے روحانی نہیں ہے. حتیٰ لیڈرشپ کے عنوان سے آج مسئلہ خود شخص سے آغا خامنائی نہیں ہے، لیکن آغا خامنائی کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اپنی امت کو روحانیت کے راستے پہ بلندی کی طرف لے کے جائے، جو انسان کے کمال کا راستہ ہے، انسانی ویلیوز کا راستہ ہے. عزیزان محترم، اللہ کے قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کے نظام پہ ہم کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس سسٹم پہ عمل کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. ورنہ ہم یہ کہیں کہ اللہ پہ ایمان اور پھر اس کے بعد ہم یورپ کے سسٹم پہ عمل کریں، ہم US کے سسٹم پہ عمل کریں، برٹش کے سسٹم پہ عمل کریں، تو اس کا مطلب کہ یہ زبانی ایمان قرآن پہ ہے، عملی ایمان طاغوتیت پہ ہے، جو ہمارے سیرت میں، ہماری فکر میں ایک تضاد ہے، ایک مشکل ہے، ایک پرابلم ہے. اور یہ آج کے زمانے کا بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں اور بڑا ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ مسئلہ جیسے جیسے سامنے آ رہا ہے ویسے ویسے بہت سے چہروں سے نقاب اتار رہے ہیں.
پتہ نہیں کیوں وہ لوگوں کے دلوں میں ایک اور ہیں، چونکہ بعض اداروں نے بھی کام کیا ہے، ہماری قوم کے اندر بھی بعض اداروں نے کام کیا اور آج کر بھی رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں روحانیت کی طرف سے ایک نفرت اور بغض بٹھا رہے ہیں. اور یہی آج کی استعماری طاقت کا سب سے بڑا حربہ ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس راستے نے، جس طاقت نے اس قوم کو طاغوتیت اور استعماری طاقتوں کے ہاتھ سے نکال کے کمال کا راستہ دکھایا ہے، یہی روحانیت کا راستہ ہے. لہٰذا اتنا ان کو روحانیت سے متنفر کر دو کہ یہ ساتھ رہ کے بھی ان کی بات نہ سنیں. نتیجہ یہ ہے کہ پھر بعض اوقات لیڈر کہہ کے بھی انسان عمل نہیں کرتا ہے، نہیں مانتا ہے. جانے انجانے میں بعض اوقات ایسی تربیت ہو جاتی ہے، غلط فہمیاں ایسی پیدا کر دی جاتی ہیں، ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جاتے ہیں. لیکن اس کا پھر نقصان کس کو ہوگا؟ فرد کو نہیں ہوگا، فرد تو اپنی کوشش کر رہا ہے. وہ شخص کی جو بعنوان لیڈر یا جس کے اندر صلاحیت ہے، ولو یہ کہ لیڈر کہ اس عہدے تک نہ فائز ہو سکے، لیکن صلاحیت ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک جا کے جواب دے سکتا ہے کہ پالنے والے ہم نے کوشش کی، ہم نے حتی الامکان ان کو بیدار کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ جن کے یہاں صلاحیت نہیں پائی جا رہی ہے اور اس کے بعد سارے سسٹم میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رخنہ بنے ہوئے ہیں اور ٹانگ اڑائے ہوئے ہیں اور صحیح لیڈرشپ تک عوام کو نہیں پہنچنے دے رہے. آیا ان کے پاس اللہ کے لیے کوئی جواب؟ اور بہت سارے امور تو ہیں ہی ایسی کہ جس کے لیے جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو ان امور کو انسان ٹچ نہیں کر سکتا ہے، ورنہ اس میں خطرے کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، نقصانات کے بہت زیادہ امکانات پائے جاتے ہیں، مشکلات پائی جاتی ہیں. شب قدر الہی نظام، الہی سسٹم کے نزول کی شب ہے. شب شہادت الہی لیڈرشپ کے دشمنوں کے ہاتھ نقصان پہنچانے کی شب ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ وہ شب ہے کہ جس میں الہی سسٹم کی بھی گفتگو ہے اور الہی لیڈرشپ کی بھی گفتگو ہے. اگر الہی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہے اور الہی لیڈرشپ کو لے کے ہم چل رہے ہیں تو ہم کو پھر پوری طریقے سے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ہاں وہ اپنے تقاضے ہیں، انشاءاللہ گفتگو میں موقع ہوا تو ہم اس کی وضاحت بھی کریں گے کس طریقے سے. لہٰذا آج وہی قومیں کامیابی کی طرف جا رہی ہیں اور دنیا میں سب سے کامیاب ہے وہ قوم. کہنے کو تو لوگ کہیں بھی کہیں کہ مثلا فلاں سپر پاور ہے، فلاں بڑی طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت ہے، لیکن اتنے دنوں سے وہ بڑی طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان لوگوں کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں اور ہلکا سا بھی ہلا نہیں پائیں. اس کی بنیاد پہ ہر عقل مند آدمی کے سامنے ان کی اوقات کھل کے آ گئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کر پائے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایران کا جو استحکام ہے، الحمدللہ اللہ اور مزید مستحکم کرے اس نظام کو اور اس حکومت کو، حکومت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے لے آ کے ملا دے تاکہ ایک امید کی کرن رہے اور زمینہ فراہم ہوتا رہے. وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو کم کر دیا اور امام کا ظہور دور ہو جائے گا، وہ ان کی غلط فہمی ہے، حماقت ہے ان کی، وہ بیوقوفی ان کی. وہ لوگ بھی اسی لیڈرشپ کے مقابلے میں ہیں، کہتے ہیں نہیں لیڈرشپ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ غیبت امام میں نہیں ہو سکتی، حالانکہ خود ان کا اپنا لیڈر ہے. یہ وہی سیم خوارج والا معاملہ کہ خوارج کہتے تھے لا حکم الا للہ، حکومت صرف اللہ کے لیے، کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کے اندر بھی ایک حاکم تھا، ان کا اپنا ایک لیڈر تھا. ویسے یہ لوگ بھی ہیں، نہیں ولایت فقیہ نہیں ہوگی اور غیبت امام میں کوئی لیڈر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ، ان کا بھی اپنا لیڈر ہے. اور جب لیڈر پہ بات آتی ہے تو جان بھی دینے کو ویسے کہتے ہیں نہیں ہم لوگ غیبت امام میں دفاع نہیں کریں گے، قدس کا معاملہ ہو نہیں غیبت امام میں دفاع نہیں کریں گے. اور جب ان کے فاسق و فاجر پہ بات آتی ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر غیبت امام میں دفاع جائز ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی وہ مسائل ہیں، وہ مشکلات ہیں کہ وہ سسٹم. بات آئی تو عرض کرتے چلیں کہ اس سال لاک ڈاؤن میں جو، اور انشاءاللہ ہم پھر جمعے میں اور دوسرے جگہوں پہ اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. لاک ڈاؤن میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہم نے اس طرح کی بات عرض کی. لاک ڈاؤن میں قدس کی ریلی میں یقیناً ہم باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن
یہ چیز علت نہیں بننی چاہیے کہ قدس کم رنگ ہو، اور ہم لوگوں کو بتا دیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھ کے بھی مظلوم کی حمایت اور ظالم کے مقابلے میں احتجاج کر سکتے ہیں۔ ظالم طاقتیں ان باتوں کو سمجھتی رہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں ایران کی لیڈرشپ اتنی ساری مخالفت کے باوجود الحمدللہ وہ اپنی امت کو لے کے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی کورونا وائرس کے معاملے میں کلیئر کر دیا، دنیا کے سارے ملک جوجھ رہے ہیں، پریشان ہیں، لیکن ایران نے بنسبت دوسرے ملکوں کے بہت آسانی سے اس معاملے کو فیس کر لیا، اور کافی چیزیں اس کے لیے اس نے ایجاد بھی کر لی۔ حزب اللہ، حشد الشعبی، آج دیکھیں کتنا پریشان ہے حشد الشعبی سے امریکہ حشد الشعبی سے کتنا پریشان ہے۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی کی شہادت کے بعد جو حالات گزر رہے ہیں، اور پھر جس طریقے سے حشد الشعبی، اس کے پہلے جو ہم نے بعض اوقات جمعے میں بیان کیا کہ شرط رکھی گئی حشد الشعبی کو ختم کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ حشد الشعبی وہ ٹیم ہے کہ جو مرجع علی قدر آیت اللہ سیستانی کی قیادت میں اور ان کی دیکھ ریکھ میں، ان کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ جس وقت داعش کا حملہ ہوا تھا، پہچانے، یہ سب بہت سی مثالیں ہیں، زیادہ ہم نہیں دیں گے، لیکن ایک آدھ مثال دے کے بات کو آگے بڑھ، جس وقت داعش کا حملہ ہوا تھا، عراق جیسا ملک اپنے کو کمزور محسوس کر رہا تھا، اور ملکی اعتبار سے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ ٹھیک ہے، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو دفاع کرتے ہی، لیکن اپنے کو کم محسوس کر رہے تھے۔ پھر اس وقت جس چیز نے سہارا دیا وہ روحانی لیڈرشپ نے سہارا دیا، آیت اللہ سیستانی نے سہارا دیا، حشد الشعبی ٹیم بنی۔ یہ ٹیم انہی لوگوں میں کی تھی، الگ سے نہیں لائے تھے کوئی۔ آیا حکومت ان افراد کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی؟ نہیں اٹھا پائی۔ اور بتائیے ٹیم بعض شکل میں، بعض افراد پہلے سے تھے، وہ پوری اس کی ڈیٹیل، لیکن اس وقت اصل یہ اس شکل میں وجود میں آئی۔ تو اس کا اللہ کی صلاحیت پائی جاتی تھی۔ اگر صحیح پرفیکٹ لیڈرشپ نہ ہو تو امت کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی انسان کامیابی تک نہیں پہنچ پاتا ہے، حتیٰ صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر صحیح لیڈرشپ ہو تو لیڈر امت کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور صلاحیتوں کو مزید اجاگر بھی کر دیتا ہے۔ آج اتنا اجاگر کر دیا کہ جس طریقے سے امریکہ ایران سے ڈر رہا ہے، جس طریقے سے امریکہ حزب اللہ سے ڈرتا ہے، اسی طریقے سے امریکہ حشد الشعبی سے ڈر رہا ہے۔ ابھی تک وہ امریکہ کہ جو عراق کو اپنا لقمہ چرب سمجھتا تھا، جو منہ کا نوالا سمجھ رہا تھا، حشد الشعبی کے بعد اس کو مشکل محسوس ہو رہی کہ جب تک حشد الشعبی کا وجود ہے اس وقت تک ہم عراق کو اپنا منہ کا نوالا نہیں بنا سکتے۔ لہٰذا اپنے اس راستے کو ہموار کرنے کے لیے پھر عراق پہ یہ پریشر کہ حشد الشعبی کو ختم کیا جائے، تاکہ پھر اسی طریقے سے لقمہ چرب۔ لیکن الحمدللہ کہ وہ حالات پیش نہیں آئے اور امریکہ کو ذلیل ہو کے وہاں سے نکلنا پڑا، اور نکل رہا ہے، ابھی نہیں معلوم کس حد تک جو ہے وہ افراد باقی ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ امریکہ کی ذلت کیا ہوگی؟ یہ وہ روحانی لیڈرشپ کا کمال ہے کہ جس نے امت کو، قوم کو یہاں تک پہنچایا۔ لیکن شرط کیا؟ لیڈرشپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے حقوق ہیں۔ قوم حقوق کو ادا کرے تو وہ کمال تک پہنچتی ہے۔ لہذا اگر قوم صحیح طریقے سے اللہ کی اور نظام کی اطاعت کرے کہ لیڈر کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ روحانی مرحلوں کو پہچانتے ہوئے، نظام کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہوئے روحانی راستے پہ قوم کو اللہ کی طرف لے کے آگے بڑھے، تو قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ انہی قوموں کی اطاعت کرانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ عوام الناس میں اطاعت کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ یہ کام بھی لیڈر کا ہے، لیکن عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس کا رسپانس، جب باتیں پیش کی جائیں، حالات پیش کی جائیں، مثالیں پیش کی جائیں، تربیت کی جائے، تو اس کا وہ رسپانس دے اور اس کو اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کرے، صلاحیتوں کے پیدا کیے بغیر۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران کے انقلاب سے پہلے حوزہ علمیہ قم کے افراد جب تبلیغ کے لیے جاتے تھے
تو وہ لوگوں کے اندر واقعی اور حقیقی اسلام کو پیش کر کے صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے تھے. ایسی صلاحیت. لیکن جب صلاحیت ہوتی ہے تو انسان صحیح لیڈرشپ کو پہچان لیتا ہے, اور اگر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو صحیح لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے بھی انسان اس کو ضائع کر دیتا ہے, اور نہ کہ ضائع کرتا ہے, باطل کے چنگل میں چلا جاتا ہے, اور نہ کہ صرف باطل کے چنگل میں جاتا ہے, باطل کو پہچانتا بھی نہیں ہے. تاریخ سے مثال دیں اور ایک حالات حاضرہ کی مثال دیں گے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی حد تک ٹھیک ہے کہ لوگوں نے پہچانا, مانا, لیکن بعد میں جب دشمن کا حربہ ہوا تو ان لوگوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ دشمن کے اس حربے کے مقابلے میں امام علی کو پہچان لے. نہیں پہچان پائے. پہلے چونکہ اس طرح کا اٹیک نہیں تھا, لہٰذا وہ رسول کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, قبول کر رہے تھے. لیکن جب امام علی کی لیڈرشپ کی باری آئی تو بیچ میں ایک اٹیک آیا, تو ان کا جو اپنا ڈیفینسو سسٹم تھا وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس اٹیک سے ڈیفینس کر کے, دفاع کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لیا کہ امام علی کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر لیں. دل سے مانتے تھے, اکثریت مانتی تھی, لیکن لیڈرشپ جو ایکسیپٹ ہوتی ہے وہ عملاً قبول ہوتی ہے. اس عملی اعتبار سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد لیڈرشپ کے لیے جو قربانیوں کی ضرورت تھی قربانیاں قربانیاں دے کے تاکہ لیڈرشپ اپنے صحیح مقام پہ جاتی, پھر اس کا صحیح اس سے فائدہ پہنچتا. اس مقام پہ نہیں تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جو بہترین لیڈرشپ ان کے سامنے موجود رہی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے. کوفے والوں نے امام مسلم کے ساتھ یہی کیا, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا. ایسی کتنی مثالیں ہیں تاریخ میں. موجودہ جو ہمارے یہاں بی جے پی کی حکومت ہے, چاہے اس کو RSS کی حکومت کہیں, جو بھی ہو, بہرحال یہ سب ملے جلے ہیں, ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. جب اوائل میں بی جے پی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی اور جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا تھا, اس وقت تو نہیں معلوم تھا جھوٹ. اس وقت بہت سے نادان لوگ اس ہوا کا شکار ہو گئے تھے. نہ یہ کہ اس بدترین فکر کو پہچان نہیں پائے تھے, بلکہ اچھا سمجھنے لگے تھے. جبکہ ایسا نہیں کہ وہ لوگ بہت کلیئر تھے, بہت صاف نہیں, وہ اپنے کالے کرتوت دکھا چکے تھے. آج کی پارٹی نہیں ہے یہ ساری حرکتیں کر چکے تھے. لیکن اس وقت بھی ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں, ماشاءاللہ وہ تو کام کر رہا ہے, اور ہمیں تو کام سے مطلب ہے, اور یہ ہے. آج سب پچھتا رہے. ابھی جو اس مدت میں ملک اتنا نقصان اٹھا چکا ہے, اور کئی اعتبار سے ملک جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا گیا ہے, نقصان میں چلا گیا ہے, مائنس میں چلا گیا ہے, جو اس کا معیار گر گیا ہے, خود اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے کہ قوم کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ صحیح لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کر سکے, قبول کر سکے. جب آج ہمارے پاس یہ شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے صحیح لیڈرشپ کے لیے سرنوشت لکھ سکیں, صحیح لیڈر کو اختیار کر سکیں, صحیح لیڈر کا انتخاب کر سکیں, تو ہم کس بنیاد پہ پھر امام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ امام کا ظہور ہو جائے اور امام کا ساتھ نہ دے پائے. اور یہ جو مثالیں ان سے ہٹ کے ایک عام بات جو ہماری مستقل چل رہی ہے کہ اگر آج ہم اپنے صحیح لیڈر کے, واقعی اگر صحیح جو لیڈر ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں, ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, تو ہم یہ کیسے اس بات کو مان لیں کہ ہم امام کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیونکہ امام بھی کسی نئے سسٹم کی بنیاد پہ حکومت نہیں کرنے والے, بلکہ امام کا معاملہ اور سخت ہے. امام علی کے لیے کیا جاج و داغ نے کہا ہے؟ امام علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. تو ایسا نہیں کہ ہم بھی امام سے توقع رکھے ہوئے کہ امام آئیں گے, ابھی یہ جو ہمارا لیڈر ہے تو ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں کرتا ہے, فیصلہ کرایا تو ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا, امام آئیں گے تو ہمارے موافقت میں فیصلہ ہوگا. اگر ہم امام سے یہ توقع رکھے ہیں تو امام کے ظہور کے بعد ہمارا کردار بھی طلحہ و زبیر کا کردار ہونے والا ہے, کیونکہ ہمارے اندر امام کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
پہلے ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان معاملات میں پریکٹس کر کے امام کے حقوق کو ادا کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنا لیں، یا یوں کہا جائے کہ پہلے ہم ان چھوٹے معاملات میں اپنے جو لوکل اعتبار سے جو حالات پیش آ رہے ہیں اور جو سسٹم کو فالو کرنے کے حالات ہیں ان حالات میں ہم لیڈر کے حقوق کو ادا کرنے کے لائق اپنے آپ کو بنا لیں، پھر امام کے ظہور کی تاجیل ظہور کی دعا کریں۔ خوب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تب تک کے لیے دعا روک دی جائے، نہیں، دعا ہمیشہ ہونی چاہیے، تاکید اس کی روایات میں تاکید ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ امام کے ظہور میں تاجیل ہو۔ لیکن پھر کا مطلب یہ کہ یہ مرحلہ اس سے پہلے کا جس کو ہم کو اتنی فاسٹ انجام دینا ہے، تاکہ جب امام کا ظہور ہو تو ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو کہ ہم امام کے حق کو ادا کر سکیں، ورنہ کہ یہ صلاحیت نہیں پیدا ہوگی تو پھر اس وقت جو حالات پیش آئیں گے اس کے لیے تاریخ میں جو مثالیں موجود ہیں وہ مثالیں بہت عجیب مثالیں ہیں، وہ چھوٹی موٹی مثالیں نہیں ہیں۔ لہٰذا امت میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ وہ اطاعت کر سکے، قیادت کو ایکسیپٹ کر سکے، قبول کر سکے۔ یعنی کیا مطلب؟ غفلت سے دور۔ یہ غفلت ہے ہماری، جیسے ہم نے وہ مثال دی تھی کل کی گفتگو میں کہ جب وہ انسان مادیت فکر رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ کیس ہار جاتا ہے، لیکن روحانی فکر رکھنے والا کبھی بھی کیس نہیں ہارتا ہے، وہ ہمیشہ مقدمہ جیتتا ہے۔ تو وہ ہار کیوں سمجھ رہا تھا؟ اس لیے کہ غافل تھا اس حقیقت سے۔ روحانی لیڈر جو ہم کو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف ہو رہا، ہمارے نقصان میں ہو رہا ہے، نقصان میں نہیں ہو رہا ہے۔ روحانی لیڈر جو بھی کرتا ہے وہ سارے شرائط اس کے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، کمال کے لیے کرتا ہے۔ ہماری غفلت ہمیں اس کا نقصان دکھاتی ہے۔ جیسے بچہ ہے، جب بچے کو انجیکشن لگایا جاتا ہے تو بچے کو صرف انجیکشن کی تکلیف کا علم ہوتا ہے، لیکن جو انجیکشن کے اندر فائدہ ہے اس سے وہ غافل ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھاگتا ہے انجیکشن لگوانے سے۔ ہم نہیں لگوائیں گے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتی ہے۔ لیکن جو بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ خود چل کے جاتے ہیں اور جا کے انجیکشن لگواتے ہیں، کیونکہ وہ غافل نہیں ہے، ان کے اندر بصیرت، ان کو معلوم ہے کہ اس انجیکشن کے اندر جو دوا ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے۔ اسی طریقے سے ہماری نگاہوں پہ وہ مادی فکر بیٹھ گئی ہیں کہ جب ہم مادیات کے عنوان سے فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کو پھر لیڈر کے فیصلے نقصان دہ لگتے ہیں۔ حتیٰ اگر وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بات کہہ دے کہ تو آپ کے اندر تکبر ہے، وہ تو برا لگتا ہے۔ آپ کے اندر مثلاً خود پسندی ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کے اندر غیبت کی بیماری ہے، ظاہر ایسے مجمع میں تو نہیں کہے گا، وہ تنہائی میں انڈائریکٹ ڈائریکٹ اشارے میں جیسے، تو آدمی کو برا لگتا ہے، اپنے ایگو کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے، بصیرت پر غفلت سے باہر نکل آتا ہے تو اس کو یہ اچھا لگے گا، ہم غافل ہے، سب کچھ جانتے ہو۔ ایسے ہی غفلت ہوتی ہے کہ سب کچھ سامنے ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہ آئے یا ہمارے نظر میں نہ آئے، اسی کا نام غفلت ہے۔ تو عوام کو، امت کو لیڈر غفلت سے دور کرے، اس کے اندر اطاعت کی صلاحیت پیدا کرے۔ یہاں پہ یہ چیز حربہ ہے، اور یوں کہا جائے کہ لیڈرشپ دو طرح کی۔ ایک لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو روحانی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ روحانی لیڈرشپ چونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے، روحانی لیڈرشپ چونکہ لوگوں کو کمال و ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے، لہٰذا روحانی لیڈرشپ لوگوں کی غفلت کو دور کرتی ہے تاکہ لوگ کمال تک جائیں۔ غفلت سے دور ہوں گے کیونکہ اس کو کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، لہٰذا وہ لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر بصیرت پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ہر چیز کو محسوس کر سکیں، سمجھ سکیں۔ یہ روحانی لیڈرشپ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو مادی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ غافل رکھتی ہے لوگوں کو۔ آپ دیکھیں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو افراد موجود تھے، مولا نے ہمیشہ ان کو بابصیرت بنانے کی کوشش کی، غفلت سے دور رکھنے کی کوشش کی، ایسا ان کی تربیت کی۔ لیکن مولا کے مقابلے میں حاکم شام نے ہمیشہ اپنی امت کو غافل رکھنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باطل لیڈرشپ امت کی غفلت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ امت کو بھی اسی میں مزہ آتا ہے کہ اس کو غافل رکھا جائے۔ آج بھی وہی حالات ہے، آپ امت کو غافل رکھیے،
یہ دعا پڑھ لو، وہ تعویذ باندھ لو اور فلاں مسئلے پہ پیسہ دے دو. بعض اوقات تو بیوقوف بنا کے بہت سے بے بنیادی چیزوں پہ پیسہ لیا جاتا ہے. اس مسئلے کا یہ دے دو، اس مسئلے کا یہ دے دو، فلاں چیز کے لیے بکرا کٹوا دو، فلاں چیز کے لیے کالا مرغا کٹوا دو اور سفید بکرا. یہ خوش رہتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں سے خوش رہتے ہیں جو لوگ ان کو غافل بنائے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں، ان کا استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں. اسلام نے ایسا کچھ نہیں کہا، اسلام نے ایسا کچھ نہیں مانگا. خوش رہتے ہیں اس سے لوگ. ابھی ایک امیج بات آئی ہے تو عرض کرتے چلے سائن بھائی، ایک امیج چل رہی ہے جس میں رہبر معظم آقا خامنہئی کی تصویر ہے اور سائیڈ میں ایک عبارت ہے، اور اس میں ایک وقت لکھا گیا، ہم نہیں بتائیں گے مدن، کہ فلاں وقت پہ اتنی دیر تک آپ لوگ اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے فلاں نعرہ لگائیں. اس نعرے سے اختلاف نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، لگتا ہے نعرہ مجلسوں میں لگتا ہے، دوسرے پہ لگتا ہے، لیکن رہبر نے ایسا نہیں کہا. یہ جس نے بھی کہا ہے اپنی طرف سے بنایا، رہبر کی طرف منسوب کیا. رہبر نے ایسا نہیں کہا، رہبر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب ہے یہ چیز، یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو بہرحال ایک رہبر کی طرف سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. خیر، ہماری جو گفتگو تھی اور جلدی سے ہم اس بات کو ختم کر کے شب شہادت ہے، چند جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام کریں. تو جو روحانی لیڈرشپ ہے، جو واقعی لیڈرشپ ہے، جو حق والی لیڈرشپ ہے، وہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہے. جو باطل لیڈرشپ ہے وہ لوگوں کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے، تاکہ لوگ غافل رہیں تو پھر اس کی بات کو مانیں گے. آج بھی آپ دیکھیں، انشاءاللہ بعد میں وضاحت کریں گے ایک جملے میں، آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں جو پارٹی جو چاہتی ہے کہ وہ اپنی منمانی کرے، بی جے پی، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تو لوگوں کو غافل رکھے، بیوقوف بنائے، الٹی سیدھی جو ہے چیزیں پکا دیتی ہیں. دیکھو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ خوش ہیں، وہ وقت قسم کے لوگ خوش ہیں. کیا کہنا، کام ہو رہا ہے، بہت کام ہو رہا ہے. بعض اوقات یہ ٹی وی وغیرہ پہ انٹرویو لینے والے بعض ایسے سوال کر لیتے ہیں کہ بہت سی چیزیں، کسی نے، بہت پہلے کی بات ہے، ابھی تو خیر بہت کچھ کھل کے سامنے آ گیا. کسی سے پوچھا کہ بھائی مودی جی کیا کر رہے ہیں، تو کہا بڑا کام کر رہے ہیں. کہا آپ کچھ کام گنائیے، کیا کام کر رہے ہیں. تو زیادہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یا تھا تو ایسے ہی بہت ہی ایسا تھا کہ لوگ ہنس رہے تھے اس پہ. تو اصل جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ کے معاملے میں، جب لیڈرشپ اپنے کو پرفیکٹ نہیں سمجھتی یا پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو غافل کرتی ہے اور اس سے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. مولا کائنات کے مقابلے میں جو لیڈرشپ آئی ہیں انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا ہے، غافل بنایا ہے تاکہ لوگ حق تک نہ پہنچے. لیکن مولا کائنات کی لیڈرشپ نے لوگوں کے اندر بصیرت پیدا کی ہے تاکہ لوگ حق تک پہنچ سکیں، کیونکہ علی کا مقصد تھا لوگوں کو حق تک پہنچانا. اور بھی فرق ہوتا ہے انشاءاللہ کہ جو حق کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر شجاعت و جرأت پیدا کرتی، حق دیتی ہے کہ تم ہم سے بھی سوال کرو. نتیجہ کیا تھا کہ صفین میں لوگ امام علی کے مقابلے میں آ کے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کیا ان کی ہمت تھی کہ علی کے مقابلے میں تلوار کھینچ لیتے؟ نہیں، ان کی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی کہ علی کے مقابلے میں تلوار کھینچ لیتے. لیکن ان کو معلوم تھا کہ علی وہ آدمی ہے کہ جو بغیر وجہ کے کسی پہ تلوار نہیں چلائے گا. لیکن مقابلے میں وہ طاقتیں کہ جن کے ظلم کے بارے میں لوگوں کو علم تھا، وہاں کوئی منہ سے ایک حرف نکالنے کی ہمت نہیں کرتا تو لوگ ڈرتے تھے، ایسا وہاں کسی کی بات نہیں نکلتی تھی. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ صحیح چیزوں کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. آج کی شب وہ عظیم شب ہے کہ جس کی صبح میں یا جس کے دن میں کائنات کا مولا ہم سے جدا ہو گیا. جس وقت مولا کائنات کو زخمی حالت میں گھر میں لایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے آ کے ایک بکرے کی رگ جہاں پہ زخم تھا اس کے اندر پھونک سے ڈالی. اس وقت کے علاج کا یہ طریقہ تھا. اور جب رگ کو باہر نکالا تو طبیب دیکھتا ہے کہ اس میں مولا کائنات کے مغز کے ٹکڑے چپکے ہوئے. کچھ نہ کہہ سکا، صرف اتنا کہا کہ مولا اب جو وصیت کرنی ہو کر لیجئے. اس لیے کہ ایک طرف سے تلوار میں زہر میں بجھی ہوئی تلوار، دوسری طرف سے اتنا گہرا اور اتنا کاری زخم کہ طبیب کو بچنے کے کوئی حالات نظر نہیں آئے.
اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ کچھ علاج کا، نہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ہے، خوب کچھ تو ایسا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے مولا کو کچھ سکون اور راحت ملے۔ تو کہتا ہے کہ جتنا مولا کو دودھ پلایا جائے اتنا مولا کو سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ عزیزان محترم، یاد رہے کہ اس حالت میں بھی مولا کائنات نے اپنے قاتل کی مہمان نوازی کی تھی۔ عزیزوں، جب طبیب کی یہ بات لوگوں کے سامنے آئی اور کوفے کی گلیوں میں یہ خبر گشت کرنے لگی کہ طبیب نے مولا کائنات کو دودھ پینے کا مشورہ دیا ہے، تو کوفے کی گلیوں سے ہر گھر سے جس گھر میں جتنا دودھ تھا لوگ اپنے برتن میں لے کے اس دودھ کو لے کے علی کے دروازے پہ پہنچ رہے تھے کہ کاش ہماری طرف سے یہ تھوڑا سا دودھ علی قبول کر لے۔ عزیزان محترم، روایت میں لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ تھے کہ جو علی کے دروازے پہ آ گئے تھے تاکہ ہم اپنی طرف سے یہ دودھ کا ہدیہ آخری وقت میں اپنے مولا کو پیش کر سکیں۔ عزیزوں، دل کہتا ہے کہ ان کوفے والوں سے کہہ دیں کہ کوفے والوں، علی کو تھوڑے سے دودھ کی ضرورت ہے، باقی دودھ کو سنبھال کے رکھ لو۔ اسی علی کی اولاد ایک وقت اسی کوفے سے گزرے گی کہ جب التش التش کی آوازیں آتی ہوں گی، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس التش کی آواز پہ جواب دے۔ شاید اس وقت تمہاری طرف سے کچھ ہدیے کی ان کو ضرورت۔ عزیزان محترم، ایک راوی اسبق بن نباتہ کہتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے سب سے کہا کہ اب چلے جاؤ، ہمارے بابا کا آخری وقت ہے، بہت سخت وقت ہے۔ سب چلے گئے۔ اسبق کہتے ہیں کہ ہم دروازے پہ کھڑے تھے۔ امام حسن نے پوچھا، اسبق تم نے ہماری بات نہیں سنی؟ کہ مولا چاہتے ہیں کہ آخری موقع پہ امام علی سے ایک روایت سن لیں، کچھ نصیحت لے لیں۔ عزیزان محترم، امام حسن نے اسبق کو اندر بلایا۔ بس اسبق اتنا کہتے ہیں کہ جب ہم اندر گئے تو دیکھ کے عجیب حالت ہو گئی، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات کے سر پہ زخم ہے، زخم کے اوپر ایک رومال بندھا ہے، رومال کا رنگ زرد تھا، لیکن مولا کائنات کے چہرے کا رنگ رومال کے رنگ سے زیادہ زرد ہو چکا تھا۔ اتنا زخم اثر کر چکا تھا، اتنا زہر اثر کر چکا تھا، اتنا خون مولا کے جسم سے بہہ چکا تھا۔ عزیزان محترم، اسی عالم میں ہمارا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ہائے مصیبت کہ مولا کی قبر بھی لوگوں سے بستی سے دور، لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے بنانی تھی۔ اس لیے کوفے سے چل کے امام حسن امام حسین نجف تک آئے، نجف میں آ کے مولا کو دفن کیا۔ اے میرے مولا، یہ مصیبت اپنی جگہ، یہ مصائب اپنی جگہ کہ آپ کے سر پہ ضربت ماری گئی، آپ کے حق کو چھینا گیا، آپ کے ساتھ اتنے سارے مسائل پیش آئے، لیکن یہ مصیبت کم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی قبر کو بھی مخفی جگہ پہ بنایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما للموت۔